अमृति मोहब्बत दूसरा और आखिरी हिस्सा। पहले हिस्से को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में इसका लिंक मौजूद है। अगर नहीं पढ़ना चाहते तो आपको स्टोरी की वैसे भी समझ आ सकती है, लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को ज़रा लॉन्ग देखा करें और कमेंट भी छोटा सा कर दिया करें प्लीज़। वर्षों पहले शहराज हमदानी फेमस बिजनेसमैन ने रायना शाह को एक कॉलेज के फंक्शन में पसंद किया था। कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने अपना रिश्ता बेच दिया। रायना अपनी बहन राइमा के पास रहती थी। रायना के वालिदैन की वफात को 3 साल हो चुके थे और वो 3 साल से अपनी बहन के पास यहाँ लाहौर में शिफ्ट हो चुकी थी। यहीं पर उसने अपना कॉलेज स्टार्ट किया। राइमा का बेटा तो हर वक्त रायना के पीछे पीछे ही रहता था। जिस दिन रायना शाह की शादी शहराज हमदानी से हुई, उस दिन वो नन्हा सा, वो 5 साला बच्चा रायना की टांगों से लिपट लिपट कर रोया था और रायना भी इसको याद करके काफी रोती थी। तो शहराज हमदानी हर रोज ही इसको आरून कैफ से मिलाने के लिए ले आता था। वो उसे अपना चांद कहती थी। वक्त का काम था गुजरना। रायना की शादी को 1 साल गुजर चुका था, मगर अभी तक उसको औलाद का सुख नहीं मिला था। शहराज हमदानी की बहन सना हमदानी अब चलते फिरते उसे ताने देने लगी थी। सना हमदानी के शोहर ने उसे काफी अरसा पहले तलाक दे दी थी, तो वो अपने 3 साला बेटे के साथ यहीं पर शिफ्ट हो चुकी थी। जिंदगी में सब कुछ बिल्कुल ठीक था और शहराज उसे हमेशा सना की बात को इग्नोर करने को कहता। फिर एक दिन उसे खुशखबरी मिली। उस दिन तो शहराज के भी जैसे पांव जमीन पर नहीं थे। अभी खुशखबरी मिलने पर ही उसने देगे बनवा कर गरीबों में बांटी। हर रोज ही वो अपनी होने वाली औलाद और अपनी बीवी का सदका देता। जिस दिन उसकी गोद में नन्ही सी हुरिया आई तो वो जैसे खुशी से पागल ही हो गया। हर वक्त वो हुरिया के साथ ही लगा रहता। ऑफिस में जाता तो न जाने कितनी बार फोन कर करके हुरिया के बारे में पूछता। हुरिया जब 3 साल की हुई तो रायमा और उसके शौहर ताले साहब की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई और 10 साला आरोन जैसे तनहा रह गया। उस बच्चे ने अपने वालिदैन को मरते हुए देखा था। वो जैसे ट्रॉमा में चला गया। ना ठीक से खाता, ना पढ़ाई की तरफ ध्यान था। पहरों वो जहाँ बैठा रहता वहीं पर बैठा रहता और सना आते जाते उसे ताने देती थी। फिर अरुण ने सना की बातों से तंग आकर एक बार खुद को भी नुकसान पहुंचाया। नफसियाती तौर पर इस कदर डिस्टर्ब था उसे पता ही ना चला और रायना ने ज्यादा से ज्यादा वक्त उसे देना शुरू किया। उसकी तवज्जो हुरिया की तरफ से जरा हट गई। ये नहीं था कि वो हुरिया का ख्याल नहीं रखती थी। हुरिया हर वक्त उसकी आदी थी, हर चीज में उस पर डिपेंड थी। इसी वजह से उसका ये जरा सा ध्यान न रखना सबको खटकने लगा। हर एक उसे ही बुरा कह रहा था। हुरिया के दिल में सना ने इतनी नफरत बढ़ती कि पहली बार 6 साला हुरिया ने अरुण को बहुत कुछ बोला और अपनी बेटी के दिल में इसके लिए इतनी नफरत देखकर रायना जैसे शॉक रह गई। रायना ने उसे बहुत बार समझाने की कोशिश की, मगर वो समझने के लिए तैयार ही नहीं थी, क्योंकि उसके नन्हे से जहन में सारी बातें सना भर रही थी, जिस चीज का उसे पता ही नहीं था। वो रात भी बहुत भयानक थी। उस दिन हुरिया की बर्थडे थी। वो 14 साला अरुण को सख्त बुखार हुआ था। वो अरुण के सरहाने बैठी बार बार उसके सर पर पट्टियां कर रही थी। बाहर लॉन में पार्टी चल रही थी। कुछ देर के बाद जब अरुण को झटके लगने लगे, वो परेशान हो गई और फौरन से बेशतर उसने अरुण को गाड़ी में डाला और हॉस्पिटल ले आई। अरुण की जब हालत संभली तो उसने फोन करके शहराज को बताया, मगर शहराज ने उसकी बात का जवाब दिए बगैर कॉल काट दी। अगली सुबह जब अरुण की तबीयत जब संभली तो उसे लेकर घर आई, मगर शहराज ने उसे वहीं रुकने को कहा। हुरिया भी भागते हुए आई थी और उसकी रो रो कर आंखें सूजी थी। आई हेट यू। आप मेरी माम नहीं हो सकती। आप मेरी बर्थडे छोड़ कर गई थी ना। मैं कभी आपसे बात नहीं करूंगी जब तक आप इसे यहाँ से जाने का नहीं बोलेंगी। जब तक ये बैड बॉय यहाँ रहेगा, हुरिया यहाँ पर नहीं रहेगी। हुरिया की बात पे वो शॉक रह गई। उसने तड़प कर आरोन को अपनी बाहों में भर लिया, जो कि नकाहत की वजह से गिरने के करीब था। शराज प्लीज, इस वक्त आरोन की तबीयत बहुत खराब है, हम बैठ कर बात करते हैं ना। नो, आप इसे अभी और इसी वक्त यहाँ से निकाल लें, वरना मैं पुप्पो जान के साथ लंदन चली जाऊंगी। हुरिया ने चीख कर कहा। हूर मेरा बच्चा, क्या हो गया आपको? मामा आपसे प्यार करती हैं और आप देखिए ना, अरुण भैया की तबीयत कितनी खराब है। उनके मामा बाबा भी तो नहीं है ना, तो मुझे ख्याल रखना पड़ता है ना। आपका ख्याल रखने के लिए तो यहाँ इतने लोग हैं। अगर मामा थोड़ा सा इग्नोर कर देगी तो उसकी वजह से आप अरुण से नफरत नहीं कर सकती। रायना ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, मगर उसके दिल में नफरत इंतहा की भर चुकी थी। शहराज ने अपनी बेटी के आंसू देखे तो तड़प उठा। जैसा मेरा बच्चा कहेगा ना वैसा ही होगा। हम अरुण भाई को बोर्डिंग में दाखिल करवा देंगे और बाबा ने पहले ही बात कर ली है, फिर मैं हूर और मामा इकट्ठे रहेंगे। शहराज ने हुरिया को तसल्ली देते हुए कहा।
آپ اسے بگاڑ رہے ہیں شہراز، ایسا نہیں کر سکتے آپ، اس کی ہر خواہش کو پورا کرنا لازمی نہیں ہے، اور میں آرون کو ہاسٹل نہیں بھیجوں گی، میرا بچہ ہے وہ، چھوٹا سا تھا جب سے اسے سنبھالا ہے میں نے، حوریہ تو بعد میں آئی ہے، پہلے میری اولاد یہی ہے، میں اپنی بہن کے بچے کو یوں کسی ہاسٹل میں نہیں چھوڑ سکتی۔ رائنا نے غصے سے کہا۔ ثنا حور کو لے کر کمرے میں جائیے، شہراز نے سنجیدگی سے کہا۔ حور کے وہاں جانے کے بعد وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ میں اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، اور غیروں کے لیے تو بالکل نہیں۔ تم کیسے کر سکتی ہو؟ اپنی بہن کے بیٹے کے لیے اپنی سگی بیٹی کے ساتھ زیادتی کر رہی ہو؟ میں نے کوئی زیادتی نہیں کی۔ رائنا اس کی بات پر چیخ کر بولی، یہ زیادتی نہیں تھی کہ آج تمہاری بیٹی کا برتھ ڈے تھا اور تم اپنے بھانجے کو لے کر ہاسپٹل پہنچی تھی؟ برتھ ڈے اتنا لازمی نہیں ہوتا، مگر وہ زندگی ضرور لازمی ہوتی ہے۔ آپ جانتے بھی ہیں اس کی طبیعت کتنی خراب تھی؟ مثال کے طور پر ارحم کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو کیا کرتے آپ؟ شٹ اپ! ہمیں شرم نہیں آتی میرے بھانجے کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے ہوئے؟ وہ دانت پیس کر بولا۔ واہ، سارے رشتے تو آپ کے ہی امپورٹنٹ ہیں، میرے تو فضول ہے نا۔ مٹی کے نام پر میرا صرف ایک بھانجا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اسے بھی اپنے سے الگ کر دوں؟ اور اس بچے کی حالت بھی آپ جانتے ہیں، وہ پچھلے کئی سال سے اس حادثے سے نہیں ابھر پایا، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اسے خود سے الگ کر دوں۔ رائنا نے تلخ لہجے میں کہا۔ تو ٹھیک ہے، تم ایک کام کرو، تم اس گھر میں رہنا، میں اپنی بیٹی کو لے کر لندن شفٹ ہو رہا ہوں، کیونکہ میں اپنی بیٹی کو یوں جلتے کڑتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ شہراز ہمدانی نے کہا، پھر غصے سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ کتنی دیر ساکت وہاں بیٹھی آرون کو سینے سے لگائے روتی رہی۔ ماسی، آپ مجھے ہاسٹل جانے دیں، آرون نے آہستہ سے کہا۔ نہیں میرا بچہ، تم بالکل فکر مت کرو، ہم لوگ سب سنبھال لیں گے۔ حوریہ بھی غصے میں ہے نا، میں اسے منا لوں گی، اور شہراز بھی بہت پیار کرتے ہیں تم سے، بس تھوڑے سے خود غرض ہو جاتے ہیں، تم دیکھنا صبح تک غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، رائنا نے تسلی دیتے ہوئے کہا، مگر وہ جانتی ہی نہیں تھی کہ اگلی صبح اس کے لیے قیامت سی تھی۔ وہ جب صبح اٹھی تو اسے ٹیبل پر ایک کاغذ کا ٹکڑا ملا، جس پر شہراز نے وہاں سے آنے کی اطلاع دی تھی، اور یہ تک کہا تھا کہ اس گھر میں جب تک چاہے رہے، اور اگر جانا چاہتی ہے تو شوق سے چلی جائے۔ شہراز کی خود غرضی اور بیٹی کی نفرت نے جیسے رائنا کو مار ہی دیا تھا۔ رائنا نے بھی اپنی خودداری سے سمجھوتا نہ کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس گھر سے چپ چاپ چلی تھی، مگر کچھ ہی دنوں کے بعد اسے پتہ چلا وہ ماں بننے والی ہے، اور 7 مہینے کے بعد پری میچور ارادھیہ پیدا ہوئی۔ رائنا کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، وہ کوما میں جا چکی تھی۔ تب 15 سالہ آرون وقت سے پہلے ہی بڑا ہو گیا، اور اس نے اس ننھی سی گڑیا کو سنبھالنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اس کا باپ اور ماں دونوں بن چکا تھا۔ 2 سال کے بعد جب رائنا کو ہوش آیا تو وہ تڑپ تڑپ کر روئی، مگر آرون نے اسے سمیٹ ہی لیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ آرون بدلتا چلا گیا۔ کچھ مہینوں کے بعد آرون نے اپنے بابا کی دکان اور مکان کو بیچ کر ترکی جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ سب لوگ ترکی شفٹ ہو گئے۔ تب پہلی بار 20 سالہ آرون نے اپنا کیفے سٹارٹ کیا۔ وہ اس کیفے میں اس کے بنائے گئے کھانوں کے لوگ دیوانے تھے۔ دھیرے دھیرے اس کے کیفے سے ریسٹورنٹ بنا، ریسٹورنٹ سے اس نے کئی سارے ریسٹورنٹ بنائے۔ وہ وہاں کا کنگ بن چکا تھا۔ اس نے اپنا ہوٹل بھی کنگ نام سے ہی سٹارٹ کیا تھا، تو اسی لیے باقی کے سارے ہوٹلز اور ریزورٹس کنگ کے نام سے ہی چلنے لگے۔ بے ایمانوں کے لیے وہ ایک عذاب تھا اور غریبوں کا مسیحا۔ پھر آرون نے پاکستان میں بھی اپنے کچھ ہوٹلز کھولے، مگر یہاں اپنا نام ایک ہی رکھا، مگر کچھ ہی دن میں وہ یہاں پر فیمس ہوتا چلا گیا، اور آرون نے اپنا پاکستان میں آنے کا مقصد بتا دیا کہ وہ یہاں آ کر حوریہ سے شادی کرنا چاہتا تھا، تاکہ حوریہ کو مجھے ملا سکے، کیونکہ میں آج تک کبھی اسے بھول نہیں پائی۔ اور یہ اور بات ہے کہ وہ آج یہ بات کہہ رہا ہے کہ اس نے یہ صرف انتقام کے لیے کیا ہے۔ میں جانتی ہوں وہ حوریہ سے کس قدر محبت کرتا تھا۔ اس کی گڑیا تھی وہ، جس دن وہ پیدا ہوئی وہ بس 7 سال کا تھا، اور سب سے پہلے اس نے اپنی گود میں ڈالنے کی فرمائش کی۔ اس بچے نے اس دن مجھ سے کہا، یہ میری گڑیا ہے، اس کا ماتھا چوما۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں آج بھی وہ محبت کرتا ہے اس سے، مگر جھوٹ بول رہا ہے کہ اس نے صرف یہ انتقام کے لیے کیا ہے۔ رائنا بیگم نے جو اسے سب بتایا وہ سن کر ارادھیہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کتنے دکھ سہے تھے آرون نے، پھر سب سے بڑھ کر وہ اتنی محبت کرتے تھے۔ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے آرون کی طرف بڑھی، جو کہ فون کان پہ لگاتے ہوئے کسی سے بات کر رہا تھا، اور بھاگ کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ گڑیا، کیا ہوا؟ وہ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے صوفے پہ بٹھاتے ہوئے بولا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی اس کے کندھے سے لگی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ ابھی فریش ہو کر حوریہ جو نیچے اتر رہی تھی، یہ منظر دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ واہ، کیا سین ہے، مطلب جیجا سالی کا، حوریہ نے تالی بجاتے ہوئے کہا۔
اس کی بات کا مطلب سمجھتے جیسے ہارون کا فشار خون بلند ہوا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور ایک زوردار تھپڑ حوریہ کے چہرے پر دے مارا۔ سب لوگ شوکڈ سے اسے دیکھ رہے تھے اور حوریہ نفرت سے۔ آئندہ ایسی بکواس کی نا تو منہ توڑ کر رکھ دوں گا تمہارا، اس کے جبڑے دبوچے ہوئے بولا۔ تم اس کے علاوہ کر بھی کہہ سکتے ہو مسٹر اے کے، تم جیسا فریبی تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں تم سے اس سے بھی بڑی حرکت کی توقع کر رہی تھی، اس لیے میں تم سے نفرت کرتی تھی اور ہمیشہ کرتی رہوں گی۔ وہ تنفر سے بولی۔ اپنی بکواس ہارون، بس اب ایک اور لفظ نہیں، ملازم دیکھ رہے ہیں اور میں اپنے گھر کا تماشا دوسروں کے سامنے نہیں بناتی۔ آپ کمرے میں جائیں، میں آپ کا کھانا بیچ رہی ہوں۔ ہارون کو منع کرنے کے بعد رائنا نے حوریہ سے کہا، آپ تو مجھ سے بات نہ ہی کریں تو بہتر ہے، آپ کی بے وفائی نے میرے بابا کو توڑ دیا، نفرت کرتی ہوں میں آپ سے۔ بابا کتنا تڑپے تھے جب انہیں پتہ چلا آپ گھر چھوڑ کر چلی گئی، کہاں نہیں ڈھونڈا تھا انہوں نے آپ کو، مگر افسوس آپ تو اپنی زندگی میں بہت خوش تھی، شاید آپ ہم لوگوں سے جان ہی چھڑوانا چاہتی تھی، یہاں تک کہ آپ نے میری بہن کے بارے میں بھی چھپایا۔ حوریہ نے چیخ چیخ کر کہا تو رائنا نے کرب سے آنکھیں میچ لی۔ تم اپنی بکواس بند کر لو ورنہ میں تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ ہارون نے آگے بڑھتے ہوئے اس کا منہ دبوچا۔ وہ نفرت سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھ رہی تھی۔ پھر ہارون نے اس کو بازو سے جکڑا اور جا کر کمرے میں بند کرتا واپس پلٹا تو رائنا بیگم سر تھامی رو رہی تھی۔ آئی ایم سوری، میں انتقام میں اندھا ہو گیا تھا، مگر میں بھول گیا کہ حوریہ ہمدانی کی نفرت سے کبھی بھی ایک کے جیت نہیں سکتا۔ بڑی شدت کی نفرت کرتی ہے آپ کی بیٹی، کاش محبت بھی اتنی شدت سے کی ہوتی، وہ کرب سے بولا اور پھر اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو بے دردی سے صاف کرتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ شہراز ہمدانی کتنے گھنٹوں سے اپنے کمرے میں یوں ہی خود کو بند کیے ہوئے بیٹھے تھے اور ارحم اتنی بار ان کی منتیں کر چکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ثنا پہنچی۔ ماما پلیز ماموں کو نکالیے وہاں سے، میں بہت ٹینشن میں ہوں، وہ پہلے ہی ہارٹ پیشنٹ ہے، ارحم نے کہا۔ ثنا نے جا کر اس کی منت سماجت کی تو وہ باہر نکلا۔ وہ تینوں اب چپ چاپ بیٹھے ہوئے تھے۔ تم نے اس عورت کو اچھی خاصی سنا کرانی تھی، ایسے کیسے کر سکتی ہیں وہ ہماری بچی کے ساتھ؟ اسے اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر یوں شادی کر لی، اپنا انتقام دکھانے کے لیے یہ تربیت کی اس نے۔ لیکن تم فکر مت کرو، میں اب آ گئی ہوں نا، سب سنبھال لوں گی، ثنا نے کہا۔ بس کر دے ماما، کب تک یہ نفرتوں کا کھیل جاری رہے گا؟ آپ نے آج تک صرف حوریہ کو نفرت سکھائی، کاش کہ اس کے دل میں وہ نفرتیں نہ ڈالی ہوتی تو آج یہ گھر اتنا ویران نہ ہوتا۔ ماموں آپ بھی بس کر دیں یار، کبھی آپ کی ضمیر نے آپ کو ملامت نہیں کی کہ آپ غلط ہے، یا آپ نے ماما اور حوریہ کی طرح اپنی ضمیر کو سلا دیا ہے؟ محبت تھی وہ آپ کی محبت کے ہم لوگ گواہ ہیں، انہیں یاد کر کے آج بھی آپ روتے ہیں۔ پھر جب وہ سامنے تھی تو کیوں نہیں کہا، کیوں نہیں اپنی ساری غلط فہمیوں کو دور کیا؟ جہاں تک مجھے لگتا ہے وہاں پر آپ کی بیٹی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا، کافی معقول انسان ہے ہارون کیف، جہاں سے دیکھوں وہاں پر اس کی تعریف۔ وہ کنگ ہے، وہ کنگ جو دل کا کنگ ہے، دشمنوں کے لیے دہشت کا نشان اور دوستوں کے لیے سب سے بڑا دوست، یہ بات آپ بھی جانتے ہیں۔ اور وہ ہارون آج جو کچھ بھی نا اپنی محنت اور مامانی کی دعاؤں سے ہے، آپ نے ایک بار بھی اپنی دوسری بیٹی کو گلے تک نہیں لگایا، آپ کو نظر نہیں آیا کہ وہ آپ کی بیٹی تھی، یا پھر آپ کو حوریہ کے آگے کچھ نظر ہی نہیں آتا؟ کاش ماموں آپ نے ہمیشہ اس کی ضد پوری کرنے کی بجائے اس کے منہ پر ایک تھپڑ مار کر اسے سمجھایا ہوتا نا کہ یہ بری بات ہے، تو شاید آج اس کے دل میں اتنا زہر نہ ہوتا۔ دیکھیے گا اس کا یہ زہر کسی ایک کی جان تو ضرور ہی لے گا، یا تو ہارون کی یا پھر ممانی کی۔ کس قدر خوفزدہ کھڑی تھی وہ، ترس آ رہا تھا مجھے ان پر، مگر آپ کو ایک بار بھی ان پر ترس نہیں آیا؟ ارحم نے آج اگلی پچھلی ساری کسر پوری کر دی تھی، اور جو چہرہ اس نے شہراز کا دکھایا تھا اس میں اسے اپنا عکس بڑا ہی بھیانک لگ رہا تھا۔ مگر کہتے ہیں نا کچھ لوگ ہمیشہ ضمیر کو سلا دیتے ہیں، یہی حال شہراز کا تھا۔ مجھے میری غلطیوں کا احساس دلا رہے ہو تو اس نے یہ کیا کیا یہ بھی تو دیکھو نا، اس نے مجھ سے میری دوسری اولاد کو چھپایا، کیوں؟ کیا وہ مجھے بتا نہیں سکتی تھی کہ اس کی بیٹی ہوئی ہے؟ اگر وہ اسے لے کر یہاں آتی تو کیا میں اسے نہیں اپناتا؟ مگر وہ میری زندگی میں آنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ 1 سال تک اسے ڈھونڈا تھا میں نے کہ کہیں تو وہ مل جائے، اپنی غلطی کا مداوع کر سکوں، مگر نہیں، وہ تو جیسے جان چھڑوا کر گئی تھی۔ جان نہیں چھڑوا کر گئی تھی میری ماں، میری ماں کوما میں رہی، مجھے جنم دیتے ہوئے موت سے لڑ گئی۔ میرے ہارون بھائی نے 2 سال تک مجھے ایک ماں اور باپ بن کر پالا۔ وہ 15 سال کا بچہ کیا جانتا تھا، مگر وہ کرتے تھے، پڑھتے بھی تھے، ایک ہوٹل میں بھی کام کرتے تھے، مجھے بھی سنبھالتے تھے ہر وقت۔ ان کی درندوں کی دنیا میں انہوں نے کس طرح مجھے محفوظ رکھا ہوگا، کبھی آپ سوچے تو آپ لرز اٹھیں گے۔ مگر آپ نے کیا کیا؟
اتنے سالوں کے بعد ان کے بارے میں پتہ بھی چلا تو اپنی بیٹی یعنی مجھے گلے تک نہیں لگایا۔ اتنی نفرت تھی ماں سے تو طلاق دے دیتے، کم از کم وہ کسی اور مرد کا ہاتھ تھام کر آگے تو بڑھ جاتی، چھوڑ کر بزدل ظاہر کرتے ہاں آپ وہی ہیں۔ وہ 18 سالہ لڑکی اپنی عمر سے بڑی باتیں کر رہی تھی۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ یہ تربیت کی ہے تمہاری ماں نے؟ ثنا نے غصے سے کہا۔ میری ماں کو بیچ میں مت لائیے گا، جو تربیت آپ نے میری بہن کی تھی نا، اس سے 100% بہتر میری ماں نے کی ہے۔ میں آج اپنی ماں کے کہنے پر یہاں نہیں آئی، انہوں نے تو کبھی مجھے کچھ بتایا ہی نہیں، یہاں تک کہ مجھے یہ بات کا بھی نہیں پتا تھا کہ آرون بھائی میرے سگے بھائی نہیں ہیں۔ جب کبھی میں نے اپنے بابا کے بارے میں پوچھا اور انہوں نے کہا کہ ان سے الگ ہو گئے، اب دعا کرنا کہ اللہ ان سے ملا دے۔ کاش انہوں نے کہہ دیا ہوتا تو میں آپ سے پہلے سے ہی نفرت کر رہی تھی۔ بہت نفرت ہے مجھے آپ سے، بہت زیادہ، اور یہ نفرت آپ کی وجہ سے ہے۔ معاف کیجیے گا مسٹر ہمدانی، ایک بڑی بات کہنے جا رہی ہوں۔ میری ماں کہا کرتی ہے، چاہے اپنی اولاد کو سونے کا نوالا کھلاؤ مگر اس پر شیر جیسی نگاہ رکھو۔ مگر آپ نے کیا کیا؟ سونے کا نوالا بھی کھلایا، سونے کے چمچ میں بھی دیا، اور نگاہ گیدڑ سی رکھی کہ سب دیکھتے ہوئے بھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ کی بیٹی غلط ہے، آپ اسے غلط نہیں کہہ پائے کیونکہ آپ اپنی بیٹی کی نفرت سے ڈرتے تھے، اسی لیے آپ نے سوچا کہ وہ آپ کی بیوی سے نفرت کرتی رہے۔ بہت افسوس کا مقام ہے۔ ارادیہ نے شہراز ہمدانی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، پھر جیسے آئی تھی ویسے ہی پلٹ گئی۔ دیکھا تم نے، یہ تربیت کی ہے، اس نے تمہارے خلاف بھڑکا کر اس نے بھیجا ہوگا، میں اچھی طرح سے جانتی اس کو۔ ثنا نے پھر سے آگ لگائی۔ بس کر دے مما، یہ بات ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ ممانے کی نیچر کس طرح کی ہے، وہ کبھی بھی اس طرح کی بات نہیں کر سکتی، اور جو کچھ بھی ارادیہ نے کہا وہ غلط تو نہیں ہے، اس نے اپنے دل کی بات کہی ہے۔ جو کچھ وہاں پر ہوا اسے جب پتا چلا تو اس بچی کا حوصلہ تھا نا کہ اس نے سب سہا، مگر اس کے بھی ضد نے جواب دے دیا۔ وہ بھی سوال پوچھنے کا حق رکھتی ہے، اگر حوریہ کرے تو وہ درست، اگر ارادیہ کرے تو وہ غلط کیوں؟ اور واقعی آپ کی نفرت کی آگ نے حوریہ کی نفرت کی شدت اتنی بڑھا دی کہ آج وہ آپ کی اپنی اس محبت کو بھی فراموش کر بیٹھی ہے جس کی کچھ دن پہلے وہ دعوے دار تھی۔ اسے یہ پتا چلا نا کہ جس انسان سے وہ بچپن سے نفرت کرتی آئی ہے وہ اسی سے محبت کر بیٹھی تو اس کی پھر سے محبت نفرت میں بدل گئی۔ کتنی عجیب بات ہے، محبت کو بھی آنکھیں لگ چکی ہیں، اب محبت اندھی نہیں ہوتی۔ یہ بات آج حوریہ نے ثابت کر ہی دی۔ اور ہم نے تلخ لہجے میں کہا، پھر ایک جھٹکے سے مڑتا ہوا وہاں سے باہر کی جانے پڑ گیا۔ ارادیہ روتی ہوئی سڑک پر جا رہی تھی جب ایک گاڑی اس کے پاس آ کر رکی۔ ارادیہ پلیز گاڑی میں بیٹھ جائیں، میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ اور ہم نے گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے ہوئے کہا تو ارادیہ نے غصے سے اسے دیکھا۔ مجھے آپ جیسے انسان سے کوئی بات نہیں کرنی، آپ بھی اپنی ماں جیسے ہی ہوں گے، جن کی تربیت میں رائنا شاہ جیسی عورت کی بیوی بگڑ سکتی ہے تو پھر تو آپ کتنے بگڑے ہوئے ہوں گے۔ مجھے آپ سے بات کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اور نہ ہی آپ کی گاڑی میں بیٹھنے میں، جسٹ گو ٹو ہیل، ارادیہ نے غصے سے کہا اور پھر وہاں سے ٹیکسی پکڑ کر نکلتی چلی گئی، اور ارحم اس کی نفرت پر جیسے سن سا ہو گیا۔ رات کا 1 بج رہا تھا جب وہ گھر میں داخل ہوا۔ وہ سیدھا رائنا بیگم کے پاس آیا جو کہ سو رہی تھی۔ اس نے جھک کر ان کے پیروں کو چوما تو رائنا بیگم کی آنکھ کھل گئی۔ آگے چاند رائنا بیگم کا لہجہ بھیگا ہوا تھا جس کا مطلب تھا کہ وہ روتی رہی ہیں۔ اسے جیسے ملال نے آ گھیرا کیونکہ ان کے دکھ کی وجہ وہی تھی جس کو وہ ان کی زندگی میں دوبارہ لے آیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ حوریہ کی زبان کے آگے ایک خندق ہے، وہ بولتی نہیں زہر اگلتی ہے۔ اس نے پھر سے کوئی زہر اگلا ہوگا۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ ہور نے پھر سے کچھ کہا۔ اس کے سوال پر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کہاں گئے تھے تم؟ کل سے غائب ہو۔ وہ کل سے اپنے کمرے سے نہیں نکلی، کتنی بار کھانا بھجوایا ویسے کا ویسا ہی واپس آیا، جاؤ جا کر اسے دیکھو، رائنا بیگم نے اپنا سر دباتے ہوئے کہا۔ وہ اٹھ کر ان کے برابر بیٹھا اور ان کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ آپ اس کی فکر کیوں کرتی ہیں؟ دفعہ مارے اس کو، میری طرف سے بھوکی مرے یا پیاسی، آئی ڈونٹ کیئر، ارون نے کہا تو اس کی بات پر باہر سے گزرتی حوریہ ایک دم رک گئی۔ کیوں نہ کروں کیئر، بیٹی ہے وہ میری، تم اسے نفرت سے مناؤ گے تو وہ اور زیادہ متنفر ہوگی، اسے پیار سے نہیں ڈیل کر سکتے؟ رائنا بیگم نے کہا، آج تک اسے پیار سے ہی تو رکھا گیا ہے، اسی لیے تو اتنی بگڑی ہے، اسے سختی سے سمجھانے کی ضرورت ہے ماں، ارون نے نگاہیں چراتے ہوئے کہا۔ جتنی اس کے ساتھ سختی کرو گے نا اس کی نفرت اتنی ہی بڑھے گی، میں جانتی ہوں اسے، وہ بہت ضدی ہے، ٹوٹ جائے گی، ہار نہیں مانے گی۔ اگر میں محبت سے بات بھی کروں گا ماں تو آپ کو کیا لگتا ہے تو اپنی ضد چھوڑ دے گی؟ ارون نے ان کی بات کے جواب میں پوچھا۔ کوشش کر کے دیکھ لو، اگر ضد نہ چھوڑے تو اس کو اپنی قید سے آزاد کر دو، وہ بھی خوش تم بھی خوش، کسی سے تم زبردستی محبت نہیں کر سکتے۔
لیکن ہاں، اس کی نفرت کو ضرور کم کر سکتے ہو۔ رائنا بیگم نے کہا، آپ کے کہنے پر اس سے نرمی سے بات کروں گا، آپ کی لاڈلی کو کھانا بھی کھلا دیتا ہوں، پاؤں پکڑ لوں گا کہ بھئی کھانا کھا لو ورنہ میری ماں رو رو کر اپنا حشر کر لے گی۔ ارون دھیرے سے مسکراتے ہوئے بولا تو باہر کھڑی ہوریا کے دل نے جیسے ایک بیٹ مس کی۔ وہ جس طرح آئی تھی ویسے ہی پلٹ گئی۔ وہ گرنے سے انداز میں صوفے پہ بیٹھ کے اپنی ٹانگیں کٹھی کر کے ان پر تھوڑی ٹکائے کہ ہی سوچ میں گم تھی کہ تبھی بھاری قدموں کی آواز سنائی دی، مگر وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ ارون نے اندر آ کر سلام کیا تو ہوریا نے غصے سے منہ پھیر لیا۔ کیسی ہو؟ اپنی ماں کے کہنے پر مجھ سے اب حال چال بھی پوچھنے لگا ہے، مگر میں بھی کوئی جواب نہیں دوں گی۔ وہ دل ہی دل میں بولی، کھانا کیوں نہیں کھایا؟ تمہارے گھر کے کھانے سے بہتر زہر کھا لوں۔ آپ کی بات بھی اس نے دل ہی دل میں جواب دیا، میں تم سے بات کر رہا ہوں، بات تو کرو کم از کم، جواب تو دو، اور نہیں کچھ تو زہر ہی اگل دو۔ وہ چڑ کر بولا۔ اب کی بار وہ غصے سے اسے گھورنے لگی۔ مجھے تم سے بات کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اور نہ ہی تمہاری شکل دیکھنے میں، زہر لگتی ہے تمہاری شکل۔ مجھے آزاد کر دو ورنہ میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں قتل کر دوں گی، ہوریا نے کہا تو ارون نے اس کی اس قدر بدتمیز انداز پر بمشکل خود کو ضبط کیا۔ کھانا گرم کر رہا ہوں، کچن میں آ جاؤ، کھانا کھاتے ہیں۔ اب نے بازو فولڈ کرتے ہوئے اٹھا، میں نہیں آؤں گی اور نہ ہی کھاؤں گی، مجھے میرے گھر واپس جانے دو بس۔ کیوں جانے دوں؟ کیونکہ تم میری برداشت سے باہر ہو، مجھے تمہیں دیکھ کر نفرت محسوس ہوتی ہے، اور اس نفرت کی وجہ سے میں خود کو بھی مار سکتی ہوں۔ وہ اتنی شدت سے بولی کہ ارون نے لب کھینچ کر اسے دیکھا۔ اتنی نفرت نہیں کرنی چاہیے تمہیں، کیونکہ اس نفرت کی وجہ سے میں نے تمہیں چھوڑ دیا نا، تو کوئی اور نہیں ملے گا تمہیں مجھ جیسا۔ وہ سنجیدگی سے بولا، اور اس کے انداز پر جیسے وہ ایک پل کے لیے سہم سی کی، تم جیسا چاہیے بھی نہیں۔ اب تو میری نفرت سہ سہ کر بھی مر جاؤ نا، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ دوسرے ہی پل ہوریا نے کٹھور بن کر کہا تو وہ تلخ انداز میں مسکرا دیا۔ خدا کی شان دیکھیے، جو کچھ دن پہلے ہماری محبت میں دیوانے ہوئے پھر رہے تھے، اب وہ نفرت کے دعوے دار ہیں۔ خیر، تمہاری نفرت مجھ سے ہے، کھانے سے تو نہیں، چلو کھانا کھاؤ چل کر۔ وہ بولتے ہوئے اس بار اس کا ہاتھ تھام کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اسے کھینچتا ہوا جا رہا تھا، وہ دہائیاں دیتی، اسے بددعائیں دے رہی تھی، مر جاؤ تم اللہ کر کے، ظالم سفاک آدمی۔ اس کے چلانے کی آواز پر رائنا بیگم اور آرادھیا بھی باہر نکل آئیں۔ کیا ہو رہا ہے یہ تب؟ رائنا بیگم نے چلا کر کہا تھا۔ ارون نے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ دیکھیے نا، آپ کی بیٹی صاحبہ کھانا نہیں کھا رہی، کب سے منانے کی کوشش کر رہا تھا پیار سے، مگر جب مان نہیں رہی تھی تو پھر کیا کرتا، آپ زبردستی لے کر آ رہا ہوں، اگر بیمار پڑ گئی تو کیا کریں گے ہم؟ وہ جھنجھلا کر بولا، میں تمہارے گھر کا کھانا کبھی نہیں کھاؤں گی، مجھے میرے گھر جانے دو، اگر تم چاہتے ہو کہ میں زندہ رہوں، ورنہ اگر مجھے کچھ ہو گیا نا، آج سب کبھی خود کو معاف نہیں کر پاؤ گے۔ وہ غصے سے بولی اور واپس جا کر کمرے میں بند ہوگی۔ دیکھا نا آپ نے، پیار سے سمجھتی ہی نہیں ہے کچھ، وہ بے بچی سے بولا۔ اپنے لیے مصیبت تم نے خود ہی ڈالی ہے سر پر، اب میں کیا کر سکتی ہوں؟ ویسے بھی یہ کوئی پیار نہیں تھا، زبردستی تھی، اور زبردستی سے وہ اور زیادہ ضدی بنتی ہے۔ رائنا بیگم نے کہا، آپ کو کیا لگتا ہے ماں، میں نے اس سے پیار سے بات نہیں کی تھی، میں پیار سے ہی کب سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مسلسل نفرت کا اظہار کر رہی تھی، اس کے باوجود میں نے غصہ نہیں کیا۔ اب نہیں اٹھ رہی تھی تو زبردستی ہاتھ پکڑ کر لیا، مگر سچ میں بہت ڈیٹ ہے، بچپن سے اتنے لاڑ پیار میں نہ رکھا گیا ہوتا تو اتنی بگڑتی نہ۔ ہر ایک چیز اپنی حدود میں اچھی لگتی ہے، پیار بھی اور نفرت بھی، مگر وہ ہر چیز میں شدت پسند ہے۔ اگر پیار کرتی ہے کسی سے، حد سے زیادہ کرتی ہے، نفرت کرتی ہے تو اس سے بھی زیادہ کرتی ہے۔ اب مجھ سے نفرت کا یہ عالم ہے کہ اس نفرت کے چلتے وہ آپ سے بھی ناراض ہے، پتہ نہیں کب سمجھے گی۔ وہ ماتھا مسلتا ہوا بولتا جا رہا تھا، اور رائنا بیگم اسے خشمگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اتنا کبھی نہیں بولتا تھا، اگر بات کرتا بھی تھا تو بڑی حد تک ایک دو جملے، مگر یہاں ایک ہی سانس میں وہ اتنا کچھ بول گیا، تم کچھ زیادہ ہی نہیں بولنے لگے۔ خیر چھوڑو، وہ جو کہہ رہی ہے نا وہ کرو، اسے جانے دو اس کے گھر۔ جس رشتے کو نبھانا نہیں چاہتی تم اسے زبردستی اسے نبھانے پر مجبور نہیں کر سکتے، دفعہ مارو، اپنی زندگی میں آگے بڑھو اور اسے بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھنے دو، یہی چیز ٹھیک رہے گی۔ رائنا بیگم نے کس حوصلے سے یہ بات کی تھی وہ جانتی تھی، مگر وہ ان کی بات پر تڑپ ہی اٹھا تھا۔ اور آپ کا کیا ماں، کب تک آپ اسی طرح جیتی رہیں گی؟ آپ نے کیوں نہ طلاق لی، کیوں نہ اس رشتے کو ختم کیا، ختم کر کے کسی اور کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھ، بس اس سے آگے ایک لفظ مت بولنا۔ اس کی بات کو کاٹتے ہوئے غصے سے بولی، پھر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ماما کو چھوڑو، انہوں نے اپنی زندگی جی لی جتنی جینی تھی، مگر آپ ان جیسی غلطی مت کیجیے بھیا، وہ آپ کے قابل نہیں ہیں،
اور یہ بات آپ بھی جانتے ہیں، جب وہ اتنی ضدی ہے تو آپ ضدی مت بنیے۔ کسی ایک کو تو اپنی ضد چھوڑنی ہوگی نا۔ اگر دونوں ہی فریق ضد پر اڑے رہے تو زندگی آگے کیسے بڑھے گی؟ وہیں رک جائے گی۔ آرادھیا نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ وہ حیرانگی سے اپنی اس ننھی سی گڑیا کو دیکھتا رہ گیا، جو کہ محض 18 سال کی ہونے والی تھی، مگر اس کی باتیں اپنی عمر سے کئی گنا زیادہ بڑی تھی۔ کاش تمہاری بہن میں بھی یہ سمجھداری ہوتی۔ کہنے کو تو ایک ہی خون ہو تم، مگر دونوں ہی یکسر مختلف ہو، اور واقعی صحیح کہتے ہیں لوگ، تربیت کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ کاش شہراز انکل نے برسوں پہلے وہ غلطی نہ کی ہوتی اور اس طرح افراتفری میں سے لے کر لندن نہ کیے ہوتے، تو نہ ہی ماں اتنا بڑا فیصلہ کرتی اور نہ ہی ہم سب کو اتنا کچھ سہنا پڑتا۔ کہیں نہ کہیں ہم سب لوگ اس کی اس حالت کے ذمہ دار ہے۔ کاش میں اپنا حوصلہ بلند کر لیتا، اتنا بھی چھوٹا نہیں تھا، میں حوصلے میں رہ ہی سکتا تھا نا، مگر مجھے شاید ڈر لگتا تھا رشتوں کو کھونے سے، اسی لیے میں ہر وقت خوفزدہ رہتا تھا، اپنے اندر کا کانفیڈنس باہر ہی نہیں نکال پایا۔ جب ماں کوما میں تھی تب بھی تو میں نے اپنے اس حوصلے کو بلند کیا ہی تھا نا۔ وہ اپنا سر تھامے مدھم لہجے میں بول رہا تھا، اور حوریہ جو اس سے بات کرنے کے لیے باہر آئی تھی، اس کی بات سن کر وہی کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ پھر وہ تیزی سے پلٹی اور اپنے کمرے میں آ کر گرنے سے انداز میں صوفے پہ بیٹھی اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رو دی۔ ماں کوما میں رہی تھی، او مائی گاڈ، میری ماں، میں کیسے کر سکتی ہوں ان کے ساتھ؟ مجھے نفرت تو آرون سے ہے نا، تو میں اپنی نفرت کا زہر ان پر کیوں ڈھیلتی ہوں؟ بس اب بہت ہو گیا، اب میں اپنے ماں و پاپا کو کبھی جدا نہیں رہنے دوں گی، وہ دل ہی دل میں ارادہ بناتے ہوئے بولی۔ پھر اگلے ہی دن اس نے جب رائنا بیگم سے معافی مانگتے انہیں گلے لگنے کا کہا، تو جیسے رائنا بیگم خوشی سے کھل اٹھی تھی، اور آرادھیا آرون بھی بہت خوش تھے، اور اس نے سب کے بیچ بیٹھ کے کھانا بھی کھایا، اور یہ بہت خوشائند بات تھی، یعنی وہ اس سب کو ایکسیپٹ کر رہی تھی۔ رات کو سب لوگ ڈنر کے لیے بیٹھے تھے کہ شراز ہمدانی اور ارحم اندر داخل ہوئے۔ ہائے بابا، حوریہ نے ایکسائٹیڈ انداز میں کہا اور ان کے سینے میں جا سمائی۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ سب کو بتائے بغیر بابا کو بلا لیا، مگر مجھے بہت امپورٹنٹ بات کرنی تھی، حوریہ نے کہا۔ تو سب لوگ تجسس سے اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ پہلے کھانا کھا لیں، پھر بیٹھ کر بات کریں گے، حوریہ نے کہا، اور پھر سب لوگ کھانے کے لیے ڈائننگ ہال میں چلے گئے۔ شہراز کی موجودگی میں رائنا بیگم مصرف تو تھی، مگر نگاہیں بار بار اپنے ہم سفر کی طرف اٹھ رہی تھی۔ بہت سے شکوے تھے انہیں، مگر ان کی آنکھوں کا درد بھی جانتی تھی۔ بیٹی کی محبت میں وہ خود غرض تو بن گئی، مگر نہ خود خوش رہے نہ انہیں خوش رہنے دیا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے تھے جب حوریہ نے سب کو مخاطب کیا۔ دراصل میں سوچ رہی ہوں کہ ماما اور بابا کی اینیورسری آ رہی ہے، تو اس کو مناتے ہوئے اگر ان دونوں کو اکٹھا کیا جائے تو کیسا رہے گا؟ حوریہ کی بات پر شہراز اور رائنا بیگم نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ تھینک گاڈ کہ تم نے یہ سوچا، مجھے بہت خوشی ہے، ارحم نے کہا۔ لیکن ایک اور اعلان ہے، میں جانتی ہوں سن کر آپ کو بہت غصہ بھی آئے گا، لیکن میرے خیال میں زندگی کا فیصلہ پہلے ہی کر لینا چاہیے۔ میں ارون سے کبھی بھی محبت نہیں کر سکتی، سو میں اس سے الگ ہونے کا فیصلہ بھی کرنا چاہتی ہوں، اور میں جانتی ہوں ارون بھی میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتا ہوگا، تو اسی لیے ہمیں اپنے راستے الگ کر لینے چاہیے۔ میں امید رکھتی ہوں ہمارے بگڑے رشتوں کی وجہ سے آپ دونوں اب کبھی بھی الگ نہیں ہوں گے۔ میں ارون کو کچھ نہیں کہوں گی، آپ سے مل سکتا ہے، جیسے چاہے وہ آ جا سکتا ہے، لیکن محبت نیور، کیونکہ جو بھی تھا اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ میں اسے ناپسند کرتی تھی، یہ بات جانتے ہوئے بھی اس نے مجھے اپنی زندگی میں شامل کیا، اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں میں دھوکے باز لوگوں کو اپنی زندگی میں کبھی بھی جگہ نہیں دیتی۔ سو اب آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ اس نے اپنی بات ختم کرتے ہوئے سب کی طرف دیکھا جو کہ گمسم سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ ہم دونوں کو ملانے کے لیے تم نے یہ سب سوچا، بہت اچھی بات ہے، لیکن تم اپنی زندگی کا اتنا بڑا ڈیسیجن اس طرح نہیں لے سکتی۔ ارون کیا سوچتا ہے یہ بات بھی میٹر کرتی ہے، رائنا نے کہا۔ ماما پلیز، اب آپ اس کا ساتھ مت دیجیے، میں کہہ رہی ہوں نا، میں اسے کچھ بھی نہیں بولوں گی، مگر میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی یار، اور آپ مجھے زبردستی اس کی زندگی میں نہیں رکھ سکتی، پلیز سمجھیے، وہ جھنجھلا کر بولی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، آپ تو جانتی ہیں ہم دونوں کا مزاج کتنا الگ ہے، تو ہم دونوں کا الگ ہونا ہی بہتر ہے۔ یہ اپنی زندگی میں خوش، میں اپنی میں خوش۔ ویسے بھی میں ترکی جا رہا ہوں، یہاں کا کام جواد سنبھال لے گا، ترکی میں کچھ مسائل وغیرہ چل رہے ہیں ہوٹلز کے، تو انہیں جا کر دیکھنا ہے، تو ہو سکتا ہے مجھے مہینوں لگ جائیں وہاں، تو یہ جب کہے گی میں طلاق بھیج دوں گا، آرون نے خوشگوار لہجے میں کہا، مگر وہ خوشگوار لہجہ مصنوعی تھا، یہ بات ارادھیا اور رائنا بیگم جانتی تھی۔ ان کی آنکھیں نم ہوئی۔ رائنا بیگم سمجھ چکی تھی کہ وہ ان کی زندگی سے جانا چاہ رہا ہے تاکہ وہ لوگ اپنی زندگی میں خوش رہے،
کیونکہ حوریہ کا مزاج ایسا تھا جس کے بدلنے میں وقت نہیں لگتا تھا۔ وہ آج بھلے کہہ رہی ہے کہ اسے آرون سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر کل اس کو پھر سے بہت سارے مسائل ہو سکتے تھے۔ اس نے جو یہ فیصلہ کیا وہ ایک طرح سے بہتر ہی تھا، اس لیے رائنا بیگم نے کچھ نہ کہا اور چپ چاپ شہراز کے ہاتھ میں موجود اپنا ہاتھ دیکھنے لگی۔ وہ جانتی تھی ابھی بھی وہ شہراز کو معاف کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتی، مگر اب انہیں یہ حوصلہ رکھنا ہوگا، کیونکہ ان کے چاند نے ان کے لیے ایک قربانی دی تھی اور وہ اس کی قربانی کو رائگا نہیں جانے دے سکتی تھی۔ وہ آج تک دل ہی دل میں کڑتا رہتا تھا کہ اس کی وجہ سے ان کی زندگی برباد ہوئی۔ وہ بھلے ان سے دور جا کر تنہا پڑ جائے گا، مگر وہ مطمئن ہوگا۔ کم از کم اس کے دل میں جو پھانس تھی کہ وہ نکل گئی تھی، اور اس کے چہرے کا اطمینان یہ بتا رہا تھا، اور رائنا بیگم اس کے چہرے کو پڑھنا اچھے سے جانتی تھی۔ 2 دن کے بعد رائنا بیگم اور ارادیہ ہمدانی مینشن شفٹ ہو چکی تھی، اور ارون بھی یہاں کا سارا نظام جواد کو سمجھا کر ترکی جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ آج 7 دن کے بعد وہ رائنا بیگم اور ارادیہ سے ملنے آیا تھا۔ بھئی اب بہت اداس ہو جاؤں گی میں آپ کے بنا، وہ نم لہجے میں بولی۔ ارے ایسے کیسے اداس ہو جاؤ گی، یہاں اتنے سارے لوگ ہیں، اپنی بہن کو اپنی بیسٹ فرینڈ بنا لینا، اگر کوئی بھی معاملہ خراب ہو نا اسے سکون سے ہینڈل کرنا۔ وہ اسے کتنی نصیحتیں کر رہا تھا، اور سائڈ پر بیٹھی حوریہ نے کتنی بار اس طرف سے پہلو بدلا تھا، اس نے ایک نگاہ بھی اس پر نہیں ڈالی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ سب سے مل کر باہر کی جانب بڑھا تو حوریہ بھی اس کے پیچھے ہی چلی آئی۔ اپنا آتا پتا تو بتا دو، کیونکہ طلاق جب لینی ہوگی تو اطلاع کہاں دوں گی، حوریہ نے کہا تو وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگا، پھر اپنا کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ میرا نمبر تو یہ بند ہوگا، لیکن اس کے نیچے موجود جی میل، اس پر تم جب بھی میل کرو گی میں تمہیں جواب دے دوں گا، وہ پرسکون انداز میں بولا، اور باہر کی جانب بڑھنے لگا تو حوریہ نے دوبارہ سے پکارا، تم تو شاید مجھ سے پہلے ہی جان چھڑوانا چاہتے تھے، اسی لیے تو اتنی جلدی کر رہے ہو، مگر میں اپنا حق مہر تم سے لے کر رہوں گی۔ تم نے اپنی پراپرٹی میں سے 40% میرے نام حق مہر میں کیا ہے، تو اس کے کاغذات بھی تیار رکھنا، کیونکہ اپنی چیز میں واپس نہیں کرتی۔ حوریہ نے چبا چبا کر کہا، تم ساری ہی لے لینا، اف بھی نہیں کروں گا، یہ جتنا جو بھی ہے نا یہ سب تمہاری وجہ سے ہی تو ہے۔ تمہاری نفرت نے میرے اندر اتنا جنون پیدا کیا کہ میں کچھ بننا چاہتا تھا، اور دیکھو میں بن بھی کیا، دی کنگ، جس کی ایک جھلک کے لیے ترکی کی لڑکیاں لائن میں کھڑی ہوتی ہیں، اور اب مجھے اور کچھ بننا بھی نہیں، اور نہ ہی کسی چیز کی چاہ ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے دولت کی چاہ ہے مجھے؟ تمہیں سب کچھ دے کر بھی نا کچھ سالوں میں دوبارہ اسی مقام پر آ سکتا ہوں، اتنا بھروسہ ہے مجھے خود پر، مگر جانتی ہو اتنا سب ہونے کے باوجود بھی میں ہمیشہ خالی دامن ہی رہوں گا۔ جن کے نصیب میں محبت نہ ہونا اور نہ ہی رشتے، وہ ہیرے جواہرات کے بنے ہوئے محل میں بھی رہ لینا، مگر ان کے دل ویران ہی رہیں گے۔ وہ دنیا کے کنگال انسان ہے اور میں وہی ہوں، اور مجھے کنگال تم نے رشتوں سے کر ہی دیا ہے، دولت سے بھی کر دو گی تو کیا ہی بڑی بات ہے۔ مجھے تم سے اتنی نفرت ہے کہ آج میرا دل کر رہا ہے تمہیں بد دعا دوں، خدا کرے تمہیں کسی سے اتنی محبت ہو، اتنی سچی کہ تم اس کے قدموں میں گر جاؤ۔ اگر وہ تمہاری محبت کو تمہارے منہ پر مارتے، اس کے لہجے میں کاٹ تھی جسے محسوس کر کے حوریہ ساکت رہ گئی، اور اس کی آنکھوں سے جھلکتی وحشت نے اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر دیا۔ پھر ایک جھٹکے سے مڑا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا، مگر وہ جاتے جاتے حوریہ کا سکون اپنے ساتھ ہی لے گیا تھا۔ وقت کا کام تھا گزرنا، دھیرے دھیرے ہمدانی ہاؤس کی رونقیں بحال ہو رہی تھی۔ ثنا نے اپنے رویے کی معافی مانگ لی تھی، اور رائنا بیگم نے بھی خوش دلی سے معاف کر دیا تھا۔ ہر روز ارادیہ اور رائنا بیگم کی ڈیروں ارون سے باتیں ہوتی تھی۔ شام کو وہ لوگ لاؤنج میں بیٹھا لڈو اور کبھی شطرنج کی بازی لگاتے۔ ہمدانی ہاؤس کا لان کہکہوں سے گونجتا تھا، مگر حوریہ کے دل میں کہیں سناٹے تھے۔ اس نے اپنا ڈریم پروجیکٹ بھی حاصل کر لیا تھا، ترقی پر ترقی کر رہی تھی، بزنس وومن کا ایوارڈ بھی مل چکا تھا۔ 2 سال گزر چکے تھے، مگر جانے والا پلٹ کر نہیں آیا تھا، اور اس نے بھی تو آواز نہیں دی تھی۔ آج ارحم اور ارادیہ کی منگنی تھی، وہ دونوں 1 سال سے ایک دوسرے کو پسند کر رہے تھے۔ ثنا نے خوشی خوشی یہ رشتہ ڈالا تھا، اور رائنا نے بھی بنا کسی ہچکچاہٹ کے قبول کر لیا تھا، کیونکہ ارحم اپنی ماں سے بہت مختلف تھا۔ ویسے بھی اب ثنا بھی کافی بدل چکی تھی۔ ان کی منگنی سادگی سے ہوئی، مگر شادی دھوم دھام سے ہونی تھی، جس کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ وہ اس وقت سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے تھے کہ تبھی ارادیہ ٹیب پکڑ کر باہر آئی۔ ماما دیکھیے نا بھئی، ایسے میں بول رہی ہوں کہ میری شادی پر آنا ہے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں ان کی کوئی بہت اہم میٹنگ ہے تو وہ اتنی جلدی نہیں آ سکتے، اور اٹینڈ کرنے کے بعد شادی کے دن ہی آئیں گے۔ یہ غلط ہے نا ماما، بولیے نا انہیں کہیں ابھی آ جائیں، مجھے بھی ان کے ساتھ شاپنگ کرنی ہے، ارادیہ لاڈ سے بول رہی تھی۔
گڑیا میں ضرور آتا مگر میرا کام بھی تو ضروری ہے نا۔ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں آپ کو کوئی کام وام نہیں ہے، آپ یہاں آنا نہیں چاہتے نا، آپ کو مجھ سے ذرا پیار نہیں ہے، ٹھیک ہے میں بھی یاد رکھوں گی، کبھی بات نہیں کروں گی آپ سے۔ وہ روتے ہوئے بولی، اچھا ٹھیک ہے رو مت، میں آ جاؤں گا، پرسوں کی فلائٹ سے آ رہا ہوں، آپ خوش؟ دوسری طرف سے اس نے جو بات کہی اس بات سے سب کو خوشی ہوئی تھی اور سب کا خوش ہونا بنتا بھی تھا، مگر حوریہ کا دل نہ جانے کیوں خوش تھا، اس کا دل بےتاب تھا اسے دیکھنے کے لیے۔ 2 دن کے بعد وہ واقعی واپس آ چکا تھا۔ اس وقت ہمدانی ہاؤس کے لاؤنج میں بیٹھا تھا، سر جھکائے شہراز ہمدانی کی بات سن رہا تھا کہ تبھی حوریہ نے اندر آ کر سلام کیا، جس کا جواب اسے سر اٹھائے بغیر ہی دیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں کڑتی ہوئی اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ بے شرمی سے نگاہیں اس پر جمائے ہوئے تھی، مگر اس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر نہ دیکھا۔ پھر ہلکی پھلکی گپ شپ کے ماحول میں سب نے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد گرین ٹی پی کر آرون اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے ماں میں چلتا ہوں، میں پھر کل صبح آؤں گا، آرون نے کہا۔ ارے بیٹا یہی رہ لو، میں نے گیسٹ روم صاف کروایا ہے، ویسے بھی اگر تم گیسٹ روم میں نہیں تو یہاں کسی بھی کمرے میں رہ سکتے ہو۔ شہراز ہمدانی نے حوریہ کے دل کی بات کہہ دی۔ نہیں انکل، مجھے صرف اپنے گھر میں ہی نیند آتی ہے، اب وہ گھر ترکی کا ہو یا پاکستان کا، اور فکر مت کیجیے میں کل صبح ناشتہ آپ کی طرف ہی آ کر کروں گا۔ وہ ہلکے سے مسکراتے ہوئے بولا اور باہر کی جانب بڑھ گیا۔ حوریہ نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی۔ شہراز ہمدانی اور رائنا بیگم نے نگاہوں ہی نگاہوں میں کچھ کہا اور پھر دھیرے سے مسکرا دیے۔ حوریہ نے کمرے میں آ کر صوفے پہ گرتے ہی اپنا سر تھام لیا۔ کتنا غرور ہے اس کے اندر، کیا تھا اگر مجھ سے بھی بات کر لیتا، سب سے بات کر رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں کڑتے ہوئے بولی۔ پوری رات وہ سو نہیں پائی تھی۔ اگلے دن وہ صبح جب اٹھی تو ناشتے پر وہ سب کے ساتھ بیٹھا ہنس بول رہا تھا اور اسے دیکھتے ہی خاموش ہو گیا۔ آج سب لوگ شاپنگ مال جا رہے تھے۔ حوریہ کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ آنے کو کہا مگر اس نے سہولت سے انکار کر دیا۔ ارے بیٹا تم نے کوئی شاپنگ نہیں کی، شادی کے فنکشن شروع ہو رہے ہیں، رائنا بیگم نے کہا۔ ماما آپ کر لیجئے نا، وہ بیزاری سے بولی۔ اچھا چلو جیسا تم کہو، آرادھیا بیٹا بھیا کو فون کر دینا کہ سیدھا شاپنگ مال پہنچ جائے۔ اسے جواب دینے کے بعد دانستن اونچی آواز میں آرادھیا کو پکارتے ہوئے بولی اور ساتھی کی نکھیوں سے اسے دیکھا جو ایک دم چونکی تھی۔ جی ماما میں نے کر دیا بھیا کو فون، وہ کہہ رہے میں پہنچ جاتا ہوں، آرادھیا نے اندر آتے ہوئے کہا۔ ماما میں کیا سوچ رہی ہوں، میں بھی چلی ہی جاتی ہوں، وہ دراصل مجھے لگ رہا ہے کہ میرے سائز میں نا تھوڑا سا فرق پڑ گیا، تو مجھے آرادھیا کا سائز کا سوٹ نہیں آئے گا، تو میں خود ہی وہاں ٹرائل روم میں ٹرائی کر کے دیکھ لوں گی، ورنہ چکر ہی لگے گا پھر آپ لوگوں کا۔ حوریہ نے جلدی سے کہا تو رائنا بیگم نے اپنی مسکراہٹ کو رد کرتے ہوئے رخ پھیر لیا۔ ہاں ٹھیک ہے آ جاؤ، ہم انتظار کر رہے ہیں، وہ کہتی ہوئی باہر کی جانب بڑھ گئی اور باہر آتے ہی آرادھیا اور رائنا بیگم ہنس پڑی۔ میری بیٹی جو ہے نا بڑی ضدی ہے، مگر اب کی بار اس کی ساری ضد ٹوٹے گی، تم نے انتظام کر دیا نا، کیونکہ آج شاپنگ مال میں ایک تماشا ہوگا، رائنا بیگم نے ہنستے ہوئے کہا تو آرادھیا بھی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ جی ماما، اور ہم نے سارا انتظام کر دیا اور لڑکی وہاں پر پہنچ جائے گی، اور ہم کی نا نیکسٹ مووی کی ہونے والی ہیروئن ہے، بہت اچھی ایکٹنگ کرے گی وہ، میں تو بہت ایکسائٹیڈ ہوں، آرادھیا نے ان کے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ پھر کچھ ہی دیر میں وہ لوگ شاپنگ مال پہنچ چکے تھے۔ حوریہ کی بیداب نگاہیں آرون کو ہی تلاش کر رہی تھی۔ اپنے موبائل میں مصروف سے اپنے مینیجر سے بات کرتا ہوا شاپنگ مال کے اندر آ رہا تھا کہ اچانک اس کے ساتھ کوئی لڑکی ٹکرائی۔ اس سے پہلے وہ لڑکی گرتی جلدی سے آرون نے اسے باہوں میں بھر لیا۔ آپ ٹھیک ہے میم؟ آرون نے اس کی طرف دیکھا جو کہ مسلسل اسے تھامے کھڑی تھی اور اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے۔ مجھے لگ رہا ہے میرے پاؤں میں موچ آ گئی ہے، اس لڑکی نے دہائی دیتے ہوئے کہا تو آرون نے اسے تھام کر وہاں بنے کیفے کے سامنے رکھی کرسی پر بٹھا دیا، پھر جھک کر اس کا سینڈل نکالتے ہوئے اس کے پاؤں کا معائنہ کر رہا تھا۔ وہ اس طرح بیٹھا تھا کہ دیکھنے والوں کو وہ دونوں لورز لگ رہے تھے۔ اسی وقت رانا بیگم نے آرادھیا کو اشارہ کیا تو آرادھیا حوریہ کا ہاتھ تھامے جان بوجھ کر اس سائڈ پر آئی۔ آپ ہورا پہ کھانے کا آرڈر کرو، مجھے بہت بھوک لگی ہے، میں نے ذرا انم کو دیکھ کر آتی ہوں کہاں ہے۔ حوریہ اسے کسی لڑکی کے ساتھ دیکھ کر شاکڈ رہ گئی۔ اس لڑکی کا پاؤں ہارون کی تھائی پر تھا اور وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا اس کے پاؤں کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے اسے سینڈل پہنائی اور جوس کارنر سے جوس لا کر اسے پیش کرنے لگا۔ حوریہ ضبط کی انتہا پر تھی، پھر وہ تیر کی مانند ان کی طرف بڑھی۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ حوریہ نے غصے سے پوچھا تو اس لڑکی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور اسی وقت آرون بھی پلٹا۔ اس نے غصے سے آرون کے ہاتھ سے جوس کا گلاس پکڑ کر زمین پر پھینک دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے شوہر سے خدمتیں کروانے کی، اور اور آپ چلے میرے ساتھ، اس نے غصے سے کہا اور آرون کا ہاتھ پکڑے غصے سے وہاں سے لے کر چلی آئی
और ارون حیران سا اس کے ساتھ گھسٹتا آ رہا تھا۔ غصے سے ہوریا نے لفٹ کا دروازہ اوپن کیا اور اندر لے کر آ کر لفٹ کو گراؤنڈ فلور پر سیٹ کرتے ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، اور تم اس طرح مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ میں کسی بھی لڑکی کے ساتھ ہوں تو میں کیا تکلیف ہے، تم ہوتی کون ہو میری زندگی میں دخل اندازی دینے والی؟ ہم دونوں الگ ہو چکے ہیں، یہ بات بھول گئی ہو کیا؟ ہارون نے غصے سے کہا۔ ہم دونوں الگ نہیں ہوئے، ہمارا ڈیورس نہیں ہوا ابھی تک اور نہ ہی ہوگا، اور میں آپ کو کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کروں گی، سنا آپ نے؟ کسی لڑکی کے ساتھ آئندہ پی ہوئے نا تو اس کی جان لے لوں گی میں۔ وہ بھی جواباً چیخی تھی۔ اسی وقت لفٹ کو جھٹکا لگا اور وہ رک گئی۔ What the hell؟ یہ لفٹ کیوں بند ہو گئی ہے؟ وہ گھبرا کر بولتا ہوا لفٹ پر ہاتھ مارنے لگا، مگر لفٹ نہیں چلی۔ وہ تیز تیز ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ اپنی یہ واک بند کرے اور مجھ سے بات کرے۔ اس کے بازو سے تھامتے ہوئے اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے بولی تو اس نے اپنی وحشت ناک آنکھوں سے اسے دیکھا اور اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا ہوا پھر لفٹ کے دروازے کی طرف بڑھا، اسے زور زور سے مکے مارنے لگا۔ کھولو، کوئی ہے؟ کھولو نا اس لفٹ کو، یہاں میرا دم گھٹ رہا ہے۔ اور وہ اس کی حالت پر ایک پل کے لیے ٹھٹکی، پھر تیزی سے اس کے قریب گئی۔ آپ کو کلاسٹروفوبیا ہے؟ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوریا نے کانپتے لہجے میں پوچھا تو اس نے اپنی ٹائی کو اتار کر زمین پر پھینک دیا، اپنا کوٹ بھی اتار پھینکا، پیچھے ہوتے ہوئے دیوار سے ٹیک لگاتے نیچے کو جھکا اور اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا، مگر دل کی گھبراہٹ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اسے بچپن سے یہ مسئلہ تھا، جب سے اس نے اپنے ماں باپ کو مرتے ہوئے دیکھا تھا تب سے اسے گھٹن سے خوف آتا تھا۔ وہ کسی بھی بند جگہ پر ایک منٹ کے لیے نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کے مساموں سے پسینہ پانی کی طرح بہنے لگا۔ وہ وہی ٹیک لگاتا زمین پر بیٹھ گیا۔ وہ بہت تیزی سے پاس آئی اور اپنے دوپٹے سے اس کے چہرے کا پسینہ صاف کرنے لگی۔ پلیز پلیز ریلیکس ہو جائیے، ادھر میری طرف دیکھیں، ارون مجھ سے بات کرے، مجھے دیکھے نا۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرے اپنی طرف متوجہ کرنے لگی، مگر وہ نفی میں سر ہلاتا گہرے گہرے سانس بھر رہا تھا۔ وہ ایک دم سے اس کے چہرے پر جھکی اور اس کے چہرے کے ہر ہر نقش پر اپنے لب رکھتی چلی گئی۔ وہ جیسے ساکت ہو گیا، گویا اپنی سانس ہی روک چکا ہو۔ پھر آہستہ سے اس کے قریب ہوتی، اس کے لبوں سے لب مس کرتی، اس کا دھیان بٹانے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ وہ اسے خود کے قریب کرتے جیسے سب بھولتا چلا گیا۔ دونوں ایک دوسرے میں اس طرح گم تھے کہ بھول ہی گئے کہ وہ لفٹ میں بند ہے۔ کہ لفٹ کو جھٹکا لگنے پر بھی انہیں ہوش نہ آیا، مگر جب لفٹ کھلی تو رادیہ اور رائنا بیگم تیزی سے اندر آئے اور انہیں یوں ایک دوسرے میں کھوئے دیکھ کر جیسے سکھ کا سانس لیا۔ پچھلے 10-15 منٹ سے وہ باہر پاگل ہو چکی تھی، کیونکہ ان کے پلان میں یہ شامل نہیں تھا۔ وہ لوگ جانتی تھی کہ ارون کو کلاسٹروفوبیا ہے تو وہ لفٹ میں اول تو جاتا ہی نہیں ہے، اور اب تو جا کر وہاں بند بھی ہو گیا تھا۔ بس کر دے، لوگ آپ کی فلم دیکھ رہے ہیں، ارادیہ نے چلا کر کہا تو ہوریا آہستہ سے اس سے پیچھے ہوئی۔ وہ گہرا سانس بھرتا لفٹ کی دیوار سے سر ٹکا گیا۔ یہ لیں، پانی پی لیں۔ ارادیہ نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے اس کی طرف پانی کی بوتل بڑھائی تو اس نے نگاہیں چراتے ہوئے پکڑ لی۔ ہوریا بھی سرخ چہرے سے نگاہیں جھکائے کھڑی تھی۔ پانی پینے کے بعد وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے اپنے بٹن وغیرہ بند کرتے کوٹ پہنا اور تیزی سے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ ارے شاپنگ رہتی ہے، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ ارادیہ نے اسے پیچھے سے پکارتے ہوئے کہا۔ تم خود ہی میری لیے شاپنگ کر لینا، میں گھر جا رہا ہوں، میری طبیعت نہیں ٹھیک۔ اس نے جاتے ہوئے دہائی دی اور پھر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اب آپ بھی شاپنگ کرنا چاہیں گی کہ واپس گھر جائیں گی؟ ارادیہ نے شرارتی نگاہوں سے ہوریا کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ ہنس پڑی۔ کیوں؟ میں کیوں گھر واپس جاؤں گی؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ طبیعت تو تمہارے بھائی کی خراب ہے نا؟ ہوریا کے لہجے میں خوشی کی کھنک تھی جسے ان دونوں نے ہی محسوس کیا۔ پھر وہ چپ چاپ ان کے ساتھ باہر کی جانب بڑھ گئی۔ اس نے نہ صرف اپنی شاپنگ کی تھی بلکہ ارون کے لیے بھی کی تھی۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ گھر پہنچے اور ثنا بیگم کو ساری شاپنگ دکھانے لگی۔ ارحم بھی پاس ہی بیٹھا تھا۔ آپ کو پتہ ہے آج ہوریا آپی نے نا اپنے سب سے بڑے دشمن کے لیے شاپنگ کی، اس انسان کے لیے جسے منہ تک نہیں لگانا چاہتی تھی۔ قسم سے جو کچھ وہاں پر ہوا نا اور آج جو کچھ دیکھ لیا نا، مجھے لگتا ہے قیامت بہت قریب ہے۔ ارادیہ چہکتے ہوئے بولی اور ہوریا نے ایک دھپ اس کے کندھے پر رسید کی۔ تم نا بہت بگڑ گئی ہو، سدھر جاؤ، اور ماما یہ شمیم سے کہہ کر نا کپڑے گاڑی میں رکھوا دیجیے گا، میں صبح ارون کو خود دے آؤں گی۔ ہوریا کہتے ہوئے اٹھی۔ ارے ایسے کیسے تم جا سکتی ہو؟ پھر تم دونوں لڑ پڑو گے، میں خود ہی پہنچا دوں گی۔ رائنا بیگم نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے بظاہر سنجیدگی سے کہا۔ مما یار، آپ سمجھتی نہیں ہو یا پھر مجھے چڑھانے کے لیے ایسی حرکتیں کرتی ہو؟ اب میں نے کیا کیا؟ تمہیں تو اس کی شکل نہیں پسند نا، تو اسی لیے کہہ رہی تھی۔ ویسے تم دونوں لڑ رہے تھے، کس بات پر لڑ رہے تھے؟ رائنا نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔
लड़ कौन रहा था? किसी लड़की से इतना फ्री होकर बात कर रहा था, उसे अपने हाथों से जूस पिला रहा था, यहाँ तक कि इसका पाँव गोद में रखा हुआ था। डॉक्टर थोड़ी है। जिस तरह की हरकतें कर रहा था, तो मैंने भी गुस्से से बात तो पकड़ा और ले आई। अब मुझे क्या पता था कि उसे क्लास्ट्रोफोबिया है, ऊपर से लिफ्ट भी बंद होगी, हमारी तो लड़ाई बीच में ही जाएगी। वो आखिरी बात मुंह लटका कर बोली, मतलब तुम्हें ज्यादा सदमा इस बात का है कि तुम्हारी लड़ाई बीच में ही जाएगी। अब तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी, फिर से लड़ पड़ोगी इसके साथ। इतनी मुश्किल से वो पाकिस्तान आया, वो भी चंद दिनों के लिए, सुकून से जीने दो उसको। रायना बेगम ने इस बार जानबूझकर तेज लहजे में कहा, जो कि हूरिया के दिल में किसी तीर की तरह लगा। मम्मा, आपको वाकई समझ नहीं आ रही मैं क्या चाहती हूँ। आप लोग समझते क्यों नहीं मैं अरुण के साथ रहना चाहती हूँ, नहीं रह सकती मैं उनके बगैर, बस बहुत हो गया ना। मैं ना उनको किसी और के साथ बर्दाश्त करने की हिम्मत रखती हूँ और ना ही अब उनसे अलग रहने की। जा रही हूँ अपने घर कल सुबह। मगरूर हूरिया ने अपनी बेबसी का इजहार आखिर कर ही दिया था और सबके चेहरे पर सुकून भरे तासुरात उभर आए थे। अगले दिन वो सुबह सबसे मिलने के बाद कैफ विला पहुंची। जब वो अंदर दाखिल हुई तो मुलाजमों से देखकर चौंकी थी। तुम्हारे साहब उठे हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं साहब उठे, मुलाजमा ने कहा तो वो सर हिलाती हुई अपने कमरे की जानिब बढ़ी। वो हौले से दरवाज़ा खोलकर अंदर आई तो बेड पर शर्टलेस तकिया बाहों में भींचे हुए अरुण सो रहा था। कमरे की फिजा में एसी की खनकी बहुत ज्यादा बड़ी थी। उसने आगे बढ़कर एसी बंद किया और चलती हुई अरुण के पास आई और उसके बाजुओं के बीच तकिए को खींचना चाहा तो उसने मजीद खुद में भींच दिया। हुलिया मुस्कुराती हुई उसके रुखसार पर झुकी और अपनी लब उसके रुखसार पर रखे। वो हल्का सा कसमसाया तो हुलिया ने मुस्कुराते हुए फिर से अपनी लब रखे, मगर इस बार लम्स शिद्दत भरा था। अरुण, जो कि पूरी रात लिफ्ट में हुए वाकया को याद करके एक पल के लिए नहीं सो पाया था, उसकी आंख किसी एहसास से खुली। उसने आहिस्ते से आंखें खोलकर देखा तो अपने करीब बैठी हुरिया को देखकर हड़बड़ाकर उठ बैठा। क्या करिए तुम यहाँ? वो बिदक कर उठने वाला था मगर उसका सर हुरिया के सर से टकराया। आउच! दोनों के मुंह से एक साथ निकला। हुरिया ने जल्दी से अपना सर के सर से दोबारा टकराया। उफ, पागल हो क्या? पहले मेरे सर में दर्द है, तुम टकरे मारती फिर रही हो, हद होती है यार। खैर छोड़ो ये सब, क्या करने आई हो यहाँ और मेरे कमरे में क्या कर रही हो तुम? तुम्हें पता है ना मैं अपने कमरे में किसी को आने की इजाजत नहीं देता। वो तब कर बोला, ये सिर्फ आपका नहीं, मेरा भी कमरा है मिस्टर कैफ, और मैं अपने ही कमरे में वापस आई हूँ और आप मुझे मेरे कमरे से नहीं निकाल सकते। वो बोलते हुए उसके दोनों कंधों पर हाथ रखे करीब हुई और उसके दूसरे रुखसार पर भी अपने लब रख दिए। अरुण को अपना दिल सीने से निकलता हुआ महसूस हुआ। तुम पागल वागल हो क्या? क्यों सुबह सुबह मेरा सर खा रही हो? जाओ यहाँ से। वो गुस्से से बोलता हुआ बेड से उतरने लगा कि हुरिया ने उसके बाजू से खींच कर उसे धक्का दिया और उसके ऊपर झुकी। अरुण ने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आपके साथ जो भी किया सबके लिए सॉरी, अपनी नफरत के लिए सॉरी, हर उस गलती के लिए सॉरी। वो बोलती जा रही थी और उसके चेहरे के हर हर नक्श पर अपनी लब रखती जा रही थी। वो साकित और जामिद था, फटी फटी निगाहों से उसे देख रहा था। फिर वो गुस्से से उसे पीछे हटाता हुआ उठ खड़ा हुआ। इंतहाई बेहुदा बेशरम हो तुम, जाओ यहाँ से। वो बोला नहीं धाड़ा था। हुरिया ने नम आंखों से उसे देखा, फिर उसके करीब आते उसे बैक हक किया। प्लीज सारू, मैं इस सबसे थक चुकी हूँ, मैं नफरत करते करते थक चुकी हूँ, प्लीज अब बस करते हैं ना। चलो नए सिरे से अपनी जिंदगी को शुरू करते हैं, जैसे ख्वाब मैंने देखे थे वैसे ही। नफरतों को भूल जाते हैं ना, वो नम लहजे में बोलती जा रही थी। अरुण ने उसकी गद्दी के बालों से जकड़ते हुए उसका चेहरा अपने करीब किया। नहीं भूल सकता, तुम्हारी नफरत की वजह से मैंने बहुत सफ़र किया है बिसहूरिया खानदानी, और नहीं मैं भूल सकता वो सब। मैं कितनी तकलीफ में वक्त गुजार चुका हूँ उसका अंदाज़ा भी है तुम्हें। मैं इतना टूट चुका हूँ कि अब शायद ही जुड़ूं। वो चबा चबा कर बोलता चला गया। एक बार मौका दे दीजिए, आपके हर जख्म का मदावा करूंगी, अपने साथ बस रहने दीजिए, देखिएगा आपके टूटे दिल का मरहम मैं ही बनूंगी। वो जवाबन हल्की सी नम मुस्कुराहट से बोली तो अरुण के माथे पर बल पड़ गए। मुझे तुम्हें अपने साथ नहीं रखना, तुम कोई नया खेल खेलोगी। तुम जैसी खुदसर और बदतमीज लड़की कभी सच्ची हमसफर नहीं बन सकती। मैं अपने ज़ब्त की तनाबे तुम्हें नहीं थमा सकता, क्योंकि तुम इसे तोड़ दोगी और मेरा ज़ब्त टूट गया ना तो सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए जैसे आई हो यहाँ से वैसे ही वापस चली जाओ। मैं भी यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन की शादी के लिए हूँ। इसके बाद फिर से तुम्हारी ज़िंदगी से चला जाऊँगा और इस बार मैं तलाक देकर कर जाऊँगा। वो सर्द लहजे में बोलता चला गया और हुरिया की आंखों की नमी आंसू इख्तियार करके, 7 दिन है हमारे पास और मैं हमारी मोहब्बत में जो करवाहट घुल गई है ना, अपनी
चाहत का अमृत घोल दूंगी, प्लीज मुझे एक मौका दे दे। वो इल्तिजाइया लहजे में बोली तो अरुण कुछ पल उसे देखता रहा। ठीक है, मैंने मौका दे दिया, लेकिन ये बात याद रखना, अगर तुमने मेरे जज्बात के साथ खेला तो बहुत बुरा हश्र करूंगा। वो सख्त लहजे में बोला और फिर वॉशरूम की जाने बढ़ गया। 2 दिन में वो उसे जिद करने में कामयाब हो चुकी थी। मुकम्मल घरेलू बीवी बनकर वो सारा दिन उसके पीछे पीछे फिरती और बेशरम तो इतनी थी कि मुलाजिमों के सामने किस कर जाती कि अरुण भी सुर्ख हो जाता। आज आराध्या की मायूं थी। वो जवाब से मिलने के बाद घर पहुंचा और जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो आगे का मंजर देखकर थम गया। वो उसे पहली बार इस रूप में देख रहा था। उसने येलो कलर का शरारा पहन रखा था, उसके ऊपर गोटी लगा ग्रीन कलर का दुपट्टा। वो जैसे निगाहें पलटना ही भूल गया। अरे आप आगे चलो, जल्दी से तैयार हो जाए, मैंने आपके कपड़े निकाल दिए हैं, फिर हमें हमदानी मेंशन पहुंचना है। वो तेज तेज बोलती हुई चीजें समेट रही थी। उससे निगाहें चुराते हुए सोफे पर बैठ गया। क्या हुआ, सर में दर्द है क्या? उसे यूं माथा मसलते देखकर हुरिया ने पास आकर पूछा तो उसने निगाहें उठाकर फिर से उसकी जानिब देखा। हम्म, अच्छा मैं दबा देती हूँ, फिर आप तैयार हो जाइएगा। वो कहती हुई उसके पीछे ही अपनी नरम और नाजुक उंगलियों से उसका सर दबाने लगी। उसके ठंडे हाथों का लम्स उसे सुकून पहुंचा रहा था। फिर उसने आंखें खोलकर उसकी जानिब देखा, जो कि उसे आंखों में मोहब्बत समाये देख रही थी। उसकी खुद से नफरत याद आई तो जैसे अंदर गुस्सा भरने लगा। तुम क्या समझते हो, ये मोहब्बत का ढोंग करोगी तो मैं मान जाऊंगा? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम्हारा इसके पीछे कुछ ना कुछ मकसद जरूर है। ये तुम्हारे हाथ है ना, ये तुम्हारी बेवफाई का सबूत है। वो इस कदर कड़वे लहजे में बोला तो वो बेख्तियार अपने हाथों को देखने लगी। हाथों से वफा और बेवफाई का अंदाजा कोई कैसे लगा सकता है? उसने हैरानगी से पूछा। सुना है कि जो बेवफा होते हैं उनके हाथ सर्द होते हैं, और तुम्हारे हाथ इतने सर्द हैं कि उनका सर्दपन मेरी दिमाग की नसों तक को छू गया। सीरियसली मिस्टर एके, आप इस बात पर यकीन रखते हैं? कोई हाल नहीं आपका, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये मेरी फितरत ही ऐसे हैं हाथ। मुझे सर्दी बहुत ज्यादा लगती है तो अब भी कमरे में एसी ऑन है, जबकि एसी का मौसम खत्म हो चुका है। सर्दी की आमद आमद है और मुझे ये मौसम बहुत ज्यादा सर्द लगता है, तो इसीलिए ये इतने सर्द हुए हैं हाथ। और इसमें कोई भी ना साइंसी और ना ही दीनी लिहाज से ये लॉजिक है कि जिनके हाथ ठंडे होते हैं वो बेवफा होते हैं। वो हल्के फुल्के अंदाज में बोली, वरना उसकी बात किसी अमीर की तरह सीने में पेवस्त हुई थी। फितरत, सही कहा। वैसे भी तुम्हारी फितरत में भी बेवफाई है ना। तुम तो अपनी माँ की नहीं हुई थी तो मेरी क्या होगी? अब की बार उसका रंग वासे मुतगय्यर हुआ। मैंने जो भी किया वो किया अपने बचपन में किया, और मैंने उस गलती को सुधारा भी तो है ना। और अब भी सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ ना। बलूगत से पहले की खताएं तो अल्लाह पाक भी गिनती में नहीं लाते, फिर मुझे क्यों उसको बार बार ताना देते हैं आप? क्या मेरा हाल काफी नहीं है? क्या आपको मुझ में चेंज नजर नहीं आया? बदल चुकी हूँ, ये कोई फ्रेब नहीं, आई स्वेयर। वो तड़प कर बोली थी। ओ प्लीज, मुझे कोई भी वजाहत नहीं चाहिए। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, ये तुम्हारी जरूर कोई साजिश है मेरे खिलाफ। पर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि साजिश है क्या, क्योंकि तुम इतनी अच्छी हो जाओ ये नामुमकिन है। इंसान बदल सकता है, उसकी फितरत नहीं। अरुण ने तलख लहजे में कहा तो उसने नम आंखों से उसे देखा। लिख कर दे देती हूँ, अगर मैंने कोई धोखा दिया ना, मेरी फितरत गंदी हुई तो आपको कत्ल की इजाजत है। वो बोल रही थी और आंसू उसके रुखसार पर बह रहे थे। अरुण का दिल जैसे अंदर ही अंदर तड़प उठा, मगर वो बेरुखी से चेहरा फेरता हुआ उठकर वॉशरूम की जाने बढ़ गया। वो शावर के नीचे खड़ा हुरिया के मुतल्लिक ही सोच रहा था। उसके आंसू से तड़पा रहे थे। दिल चाह रहा था सब कुछ भुलाकर उसकी तरफ बढ़ जाए, मगर वो नहीं भुला सकता था। अगर कहा जाए कि वो उससे खौफ ज्यादा था या गलत नहीं था, क्योंकि उस लड़की के बदलते मजाज को उसने देखा था। वो नहीं चाहता था वो अपना दिल उस पर हारे और वो उसके दिल से खेल जाए। वो अब अपनी अना के खौल में भी खुद को बंद कर रहा था, जबकि दिल उसे अपनी मोहब्बत अपनाने को कह रहा था। वो फ्रेश होकर बाहर निकला तो हुरिया कमरे से जा चुकी थी। उसने कपड़े चेंज किए और लाउंज में चला आया। हुरिया वहां बैठी नील पेंट लगा रही थी। चले हुरिया, उसने पास आकर कहा तो वो सर हिलाती अपने नेल्स पर फूंक मारने लगी। ये काम तुम पहले नहीं कर सकती थी? वो बेजारी से बोला। जब टाइम मिलना था तभी करना था ना। मुकम्मल मुकम्मल तैयारी अभी कंप्लीट हुई है और मैं तैयार होने के बाद ही नील पेंट लगाती हूँ। वो इत्मीनान से बोली। मैं बाहर एक गाड़ी निकाल रहा हूँ, आ जाना। अरे मेरी बात तो सुने। वो पीछे से पुकारती रही। चल हुरिया जल्दी कर ले, वरना तेरा शोहर तुझे छोड़कर ही ना चला जाए। वह बड़बड़ाई और फिर अपने हाथ में गुस्सा पकड़ते हुए बाहर की जाने बढ़ गई। कितने बदतमीज हैं यार आप, मुझे जूता भी नहीं पहनने दिया। वो गाड़ी में बैठती हुई तब कर बोली।
तुम लोग थकती नहीं हो क्या इतना भारी मेकअप करके? वो मुँह बनाकर बोला। अगर सराहने वाले हो ना फिर नहीं थकते, मगर मेरे शौहर बहुत बोरिंग है। ज़रा-सी तारीफ़ नहीं की मेरी। वो उसके कंधे पर सर रखते हुए न रूठे अंदाज में बोली, सीरियसली तुम्हें लगता है मुझे तारीफ़ करनी चाहिए? वो भी तुम्हारी। इतनी खुशफ़हमी तुम्हें क्यों है? मैं तुम्हें इतनी जल्दी माफ़ कर दूँगा। तुमने मुझे कितनी देर तड़पाया याद है ना? बरसों तड़पा हूँ मैं, क्योंकि तुम मुझसे नफ़रत करती थी। वो तल्ख़ लहज़े में बोला, पुरानी बातों को क्यों बार-बार दोहराते हैं? मुझे दर्द होता है। और अपनी लब कुचलते हुए बोली, मुझे नहीं होता क्या? सोचो मेरे दर्द का। तुम्हारी नफ़रत ने ज़हर घोल दिया था मेरी ज़िंदगी में। मेरे लहजे की कड़वाहट सिर्फ़ तुम्हारे लिए मख़सूस है। जानती हो क्यों? क्योंकि तुमने अपने लिए खुद ये ज़हर बनाया। अमृत भी मैं ही बना दूँगी। एक मौका तो दीजिए। उसकी बात के जवाब में उसके रुख़सार पर लब रखते उसे ख़ामोश करवा गई। सर झटक कर गाड़ी की तरफ तवज्जो देने लगा। मायूं की रस्म में भी वो उसे अपने साथ डांस में भी खींच चुकी थी, और उसके अलावा उसकी बेबाक हरकतें देखकर वो जज्जर बजर हो रहा था। फंक्शन से फारिग होकर जब वो रात के घर वापस आए तो उस वक्त फट पड़ा। तुम्हारा मसला क्या है? क्यों नहीं जान छोड़ देती हो मेरी? ये देखो, हाथ जुड़े हैं मेरे। मुझसे दूर रहो, बल्कि तुम यहाँ मेरे घर में क्या कर रही हो? वापस चलो अपने घर, जाओ यहाँ से। वो गुस्से से चीख कर बोलता उसे बाजू से खींच कर बाहर लाया और उसे लॉन में बरसती बारिश में छोड़कर दरवाजा बंद करता हुआ वापस चला आया। वो वहीं लॉन के बीचों बीच जमीन पर बैठती चली गई। बारिश के पानी में उसके आंसू मिक्स हो रहे थे। उसे सर्दी भी महसूस हो रही थी, क्योंकि मौसम में काफी हद तक तब्दीली आई थी। ये बारिश भी मौसमी नहीं थी, सर्दी की आमद की बारिश थी। उसने उसकी नाजुक मिजाजी पर असर अंदाज होना शुरू किया था। कुछ ही देर में उसका छींक छींक कर बुरा हाल था, मगर वो ढीठ बनी बैठी रही। वो कब से करवट पर करवटें बदल रहा था, मगर कहीं सुकून नहीं आ रहा था। फिर उसने उठकर टेरेस से नीचे झांका तो वो अभी तक लॉन के बीचों बीच घुटनों में सर दिए बैठी थी। बहुत ढीठ है ये लड़की। वो गुस्से से बड़बड़ाया और फिर बाहर की छाने पड़ गया। उठो यहाँ से, चलो अंदर। उसने पास जाकर कहा तो हूरिया ने अपना सर उठाकर उसकी जानिब देखा, फिर चुपचाप उठकर उसके पीछे पीछे कमरे में चली आई। उसकी उसकी रेशमी येलो कुर्ती उसके जिस्म से चिपकी हुई थी। उसके होश रबा सरापे से निगाहें चुराता अपने कपड़े चेंज करने का बोलता हुआ खुद भी अपने कपड़े चेंज करने चला गया, जो कि बारिश में भीग चुके थे। वो भी कुछ देर के बाद कपड़े चेंज करके बाहर आई तो उसका छींक छींक का बुरा हाल था। प्लीज एसी बंद कर दीजिए, अब कोई एसी का मौसम है क्या? उसके पास आकर झंझला कर बोली, तुम्हें सोना है तो दूसरे कमरे में जाकर सो जाओ। मुझे एसी के बगैर नींद नहीं आती। मैं तो सर्दियों में पंखा चलाकर ऊपर कंफर्टर लेता हूँ। वो मुंह बनाकर बोला, मुझे क्या लगता है आपके दिमाग के सारे स्क्रू ढीले हैं। चलो इस मौसम में माना कि गर्मी लग रही है तो पंखा चला ले, एसी चलाने का तुक क्या बनता है यार? वो कांपते हुए बोलती उसके पास से, और उसके हाथ से एसी का रिमोट छीनने लगी, मगर उसने अपना हाथ पीछे किया तो इसी असना में उसका तवाज़ुन बरकरार नहीं रहा। वो उसके सीने पर आ गिरी। वो फौरन उसे पहलू में घिराते उस पर झुका। उसकी हालत देखकर एक पल के लिए ठटक गया। उसके कांपते होंठ नीले पड़ रहे थे, और उसका जो हाथ आरून के सीने पर धरा था वो इस कदर यक ठंडा था कि उसकी ठंडक अंदर तक महसूस हुई। हारून ने जल्दी से एसी ऑफ करते हुए कंफर्टर पकड़कर उसे ओढ़ाते हुए उसे अपने करीब तर कर लिया। वो उसके हाथों को अपने सीने पर रखते उन्हें गर्म करने की कोशिश कर रहा था। दोनों के दरमियान सर्द दीवार गिर रही थी। उसे यूं देखकर वो पिघलता चला गया। पूरी रात उसे खुद में समोए हुए सोया था। सुबह आंख खुली तो अभी तक उसके सीने पर सर रखे पुरसुकून सो रही थी। उसे तकिए पर ठीक करते हुए उठकर वॉशरूम की जाने पड़ गया। शाम को जब वो घर आया तो वो मेहंदी और ऑरेंज कलर की भारी मैक्सी में मलबूस तैयार बैठी थी, मगर उसका छींक छींक कर बुरा हाल था। ज़ुकाम से आंखें भी सुर्ख हुई थी। वो दिल ही दिल में शर्मिंदा होता उसकी हालत का जिम्मेदार खुद को समझ रहा था। मैंने आपके कपड़े निकाल दिए, जल्दी से चेंज कर लीजिए, फिर हमें निकलना है। वो पास आकर बोली तो वो चुपचाप कपड़े उठाकर वॉशरूम की जाने बढ़ गया। कपड़े चेंज करके निकला तो वो नेल पॉलिश लगाने की कोशिश कर रही थी, मगर बार बार उसे छींक ही आई जा रही थी। मैं आज थक गई हूँ यार, इतनी मुश्किल से मैंने मेकअप किया, मेरी छींक ही नहीं रुक रही। वो सख्त झंझलाई हुई थी। तो मत करो ना, किसी ने मजबूर किया है क्या? ऐसे ही इतनी प्यारी हो। वो बेख्तियार बोल पड़ा, और हुरिया का चेहरा उसकी तारीफ करने पर खिल सा उठा था। अरे पहले नहीं बता सकते थे क्या? मैं इतना खप रही थी, एक्साइटेड अंदाज में बोला तो वो उससे निगाहें चुरा गया। फिर वो उसके साथ चलते चलते एकदम से रुक गई। क्या हुआ? उसे यूं सर थामे देखकर उसने पास आकर पूछा। फिर उसे जैसे ही हाथ लगाया तो उसका जिस्म आग की माने तप रहा था। पागल लड़की, तुम्हें बुखार है? वो बेचैनी से बोला। मैं ठीक हूँ, फंक्शन अटेंड करके आकर मेडिसिन खा के सो जाऊंगी ना, ठीक हो जाऊंगी। अब चलिए ना।
اس کا بازو تھام کر بولی، ہرگز نہیں، پہلے ہم میڈیسن لینے جائیں گے، پھر اس کے بعد شادی پر۔ ارون نے کہا، پھر اسے زبردستی ہاسپٹل لے آیا تھا اور فون کر کے ارحم کو بتایا تھا، اور ارحم نے باقی سب کو، اور وہ سب لوگ پریشان ہو گئے تھے۔ تب سے مسلسل فون بجے جا رہا تھا، ہر ایک اس کا حال پوچھ رہا تھا۔ میڈیسن لینے کے بعد اس نے اسے میڈیسن کھلائی اور ہوٹل لے آیا۔ وہاں پر اوپر اپنے آفس روم میں ہی وہ کچھ دیر آرام کیا تو اس کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی۔ رسم سے فارغ ہو کر وہ لوگ گھر واپس آ گئے۔ ارون اس کی بہت کیئر کر رہا تھا۔ رات کو بھی نہ جانے کتنی بار وہ اٹھ کر اس کا بخار چیک کرتا رہا۔ اگلے دن صبح کو اسے اس کے ٹائم پر ناشتہ کروا کر میڈیسن دی۔ میرے پیارے سے ہسبینڈ صاحب تو بہت ہی کیئرنگ ہے۔ وہ اس کے پاس بیٹھا اسے زبردستی دوائی کھلانے کی کوشش کر رہا تھا جب اس نے شرارتی انداز میں کہا، چپ چاپ میڈیسن کھاؤ، پھر ہم لوگوں کو شادی کی تیاری کے لیے نکلنا ہے۔ آج میری گڑیا کی بارات ہے اور اسے بھائی بن کر رخصت کرنا ہے میں نے، اور اسی لیے تمہاری خدمتیں کر رہا ہوں کہ فنکشن نہ خراب ہو۔ میں نے کہا ہے چرا کر بولا تو حوریہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ جھوٹ بھی بولنا نہیں آتا آپ کو، اس کے ناک کو کھینچتے ہوئے بولی۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ پولر چلی گئی۔ وہ ہوٹل میں سب انتظامات دیکھ رہا تھا۔ بارات آ چکی تھی اور ارادیہ نے حوریہ کے ساتھ ہی آنا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں بھی آ گئی۔ بلیک کلر کی ساری میں حوریہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ بار بار ارون کی نگاہیں اسی پر جا رہی تھی۔ نکاح کے بعد رخصتی ہوئی، سب کام بخیر و عافیت کرنے کے بعد وہ اجازت لے کر گھر کے لیے آ گئے۔ وہ اپنی ساڑی کے بلاؤز کی ڈوریاں کھولنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی، اور ارون اس کی یہ کوششیں انجوائے کر رہا تھا۔ کتنی بدتمیز ہے یار، آپ کی بیوی یہاں پاگل ہو رہی ہے اور آپ وہاں مزے لے رہے ہیں۔ اس کی طرف منہ کرتے ہوئے بولی تو وہ سٹ پٹا کر جلدی سے میگزین سے چہرہ چھپا گیا۔ میں کب کوئی مزے لے رہا ہوں، چپ کر کے اپنا کام کرو، ارون نے کہا تو وہ دھپ دھپ کرتی پاس آئی اور اس کے ہاتھ سے میگزین چھین کر اس کی گود میں بیٹھ گئی۔ ارون نے تھوک نگلتے اس کے سرخ لپسٹک سے رنگے لبوں سے نگاہیں چرائی، مگر وہ اس کا چہرہ اپنی جانب کرتی ہوئی اپنے لب اس کے چہرے کے ہر نقش پر رکھتی چلی گئی۔ بڑی بے باک ہو تم یار، وہ سرخ چہرے سے بولا۔ اور آپ کو پتہ ہے مسٹر ہسبینڈ آپ کیا ہیں، چھوئے موئے سے بن جاتے ہیں۔ وہ اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے بولی، واٹ، تم مجھے لڑکیاں جیسا کہہ رہی ہو، تم سمجھتی ہو میرے اندر مردوں والی بات نہیں ہے؟ وہ دانت پیستے بولا، ہے کیا، مجھے کیوں نہیں نظر آتا، سارا کچھ تو میں ہی کرتی ہوں ہمیشہ۔ اس کی میں نے خیز باتوں پر ارون نے زور سے لب پیٹے۔ تم ہمیشہ سے اتنی ہی بے شرم تھی کہ اب کوئی ڈپلوما کیا ہے، وہ طنزیہ انداز میں بولا۔ ارے آپ کو کیسے پتا چلا؟ مجھے پتا تھا میرا ہسبینڈ تھوڑا سا شرمیلا ہے، اس لیے میں نے بے شرمی میں ڈپلوما کر لیا۔ اب ہم دونوں ہی شرمیلے رہے تو زندگی میں رومانس ہی ختم ہو جائے گا۔ وہ بولتے ہوئے اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکا گئی۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کتنا بے شرم ہوں۔ وہ کہتے ہوئے اسے گود میں اٹھائے بیڈ پر آیا اور اسے بیڈ پر نرمی سے بٹھاتے ہوئے اس کے قریب ہوتا اس کے ساتھ کچھ گستاخیاں کرنے لگا جو پل پل بڑھتی جا رہی تھی، اور حوریہ کی ساری شوخیاں اور بے شرمی پل میں ہوا ہوئی اور وہ اس میں چمٹتی چلی جا رہی تھی۔ دونوں کے بیچ کی ساری دوریاں ختم ہو گئی، وہ دونوں ایک دوسرے میں کھوتے چلے گئے۔ آج ان کی نفرت بدل کر امرت بن چکی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کی قربت میں اپنی محبت کا امرت کانوں میں گھول رہے تھے۔ اگلی صبح بہت روشن تھی۔ ناشتے پر ہمدانی وراثت سے سب لوگ آئے تھے۔ ہنسی مذاق میں باہر بیڈ ٹی کا سیشن چل رہا تھا اور دنیا کا بیسٹ شیف اس وقت اپنے گھر کے کچن میں اپنی شریک حیات کے ساتھ شرارتیں کرتے ہوئے اپنا کام کر رہا تھا۔ رائنا بیگم اور شہراز ان دونوں کو خوش دیکھ کر بہت خوش تھے اور دل ہی دل میں ان کی دائمی محبت کی دعا کر رہے تھے۔ سچ کہتے ہیں نفرت کا زہر رشتے بکھیر دیتا ہے اور محبت کا امرت رشتوں میں مٹھاس کے ساتھ ساتھ اپنا پن بھر دیتا ہے۔ ختم شد۔ کمنٹ باکس میں ضرور بتانا کہ آپ کو امرت محبت کیسا لگا، نفرت محبت کی طرف جانے والی یہ سٹوری کیسی تھی، اور نیکسٹ کس ٹاپک پر ہونی چاہیے۔